नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम माओ, बहनों और बेटियों, सिरात मुस्तकीम कोर्स का आज 10वां सबक है। आज के सबक में भी इंशाअल्लाह 5 बातें बयान होंगी। नंबर 1 कुरान मजीद की आयत, नंबर 2 हदीस मुबारक, नंबर 3 अक़ीदा, नंबर 4 मसअला, नंबर 5 दुआ। आइए शुरू करते हैं कुरान मजीद की आयत से। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल आराफ आयत नंबर 206 में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक जो फरिश्ते आपके रब के पास हैं वो रब की इबादत से तकब्बुर करके मुँह नहीं मोड़ते और उसकी तस्बीह करते हैं और उसी को सजदा करते हैं। ये आयत सजदा है, आपने सुना है इसलिए आप पर सजदा करना वाजिब है। इसके बाद सबक के बाद सजदा कर लीजिए। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों की कुछ सिफ़ात बयान फरमाई हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ऐसी मखलूक हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और तकब्बुर करके खुदा की इबादत से मुँह नहीं मोड़ते। अल्लाह ताला ही को फरिश्ते सजदा करते हैं, गोया शिरक से, कुफ्र से और नाफरमानी से बहुत दूर हैं। मुसलमान जिन चीज़ों पर ईमान लाना मुसलमान के लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों में से एक चीज़ फ़रिश्तों भी है। फ़रिश्तों पर ईमान लाना मुसलमान के लिए ज़रूरी है। हम ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की सिफ़ात पर ईमान, उसके बाद हम ईमान लाते हैं फ़रिश्तों की ज़ात पर। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की मखलूक माने और फ़रिश्तों के वजूद का इकरार करे। फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें नूर से पैदा फरमाया है। ला युज़क्कर व ला युअन्नस, फ़रिश्ते मुज़क्कर भी नहीं होते और फ़रिश्ते मुअन्नस भी नहीं होते। ज़ुकूर और उनास, जेंडर से, मेल और फ़ीमेल होने से फ़रिश्ते पाक हैं। अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मा जो काम लगा दिया है उसी काम में ये अपने आप को महव रखते हैं और मसरूफ़ रखते हैं। बाज़ फ़रिश्ते ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ उनको भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर वही लाते थे और बाज़ मरतबा बाज़ रिवायात में है कि कोई अहम सूरत अल्लाह की जानिब से किसी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लानी होती, मसलन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो फ़रिश्तों की मुस्तकिल एक जमात हज़रत जिब्रील अमीन के साथ आती। बाज़ फ़रिश्तों के ज़िम्मा अल्लाह ताला ने बारिश का निज़ाम और रिज़्क़ का निज़ाम दिया है। बाज़ फ़रिश्तों के ज़िम्मा हैवानात की रूह कब्ज़ करना है। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, इनके ज़िम्मा क़यामत के दिन सूर का फूंकना है। बाज़ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान पर मुसल्लत किए हैं ताकि इंसान के आमाल लिखें, इन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। बाज़ फ़रिश्ते इंसान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए हैं और बाज़ फ़रिश्ते ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए हैं। बाज़ फ़रिश्ते जन्नत में, बाज़ फ़रिश्ते जहन्नम में, मुख्तलिफ़ उमूर पर पाबंद किए गए हैं। तो फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मुस्तकिल मखलूक हैं और फ़रिश्ते ऐसी मखलूक हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। खुदा ताला ने उनके ज़िम्मा जो सुपुर्द किया है काम, उसी काम को बखूबी सर अंजाम देते हैं। तो फ़रिश्तों के मुतालिक हमारा ये एतक़ाद होना चाहिए। नंबर 2 हदीस मुबारक, सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। एक मुसलमान अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ता है, खुदा की ज़ात पर ईमान लाता है। अब उसको चाहिए कि अपने मुसलमानों को अपने हाथ से और अपनी ज़ुबान से महफूज रखे। उसका हाथ ऐसा ना उठे कि मुसलमान की इज़्ज़त आबरू तार तार हो जाए।
اس کا ہاتھ مسلمان کی عزت پر، مسلمان کی جان پر اور مسلمان کے مال پر نہیں اٹھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک کامل مسلمان کی صفت یہ بھی ہے کہ اس کی زبان ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے دوسروں کو گالم گلوچ، دوسروں کے بارے میں غیبت، بہتان تراشی اور اس طرح باتیں کرنا جس سے دوسرے مسلمان کی عزت پر حرف آئے، تو مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے۔ تو مسلمان کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ اس کا ہاتھ اور اس کی زبان ایسی عمل کریں کہ اس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور اس کے برے اثرات سے دوسرے مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان، مال وہ محفوظ ہوں، بلکہ ہمارا ہاتھ اور ہماری زبان اس طرح چلنی چاہیے کہ جس سے دوسروں کی عزت، آبرو محفوظ رہے، خراب نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کی عزت اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، ملائکہ کے متعلق عقائد کیا ہوں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، نہ ہی مرد ہیں نہ ہی عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں پر ان کو مقرر فرمایا ہے انہی کاموں کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے کل کتنے ہیں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ بعض فرشتے ہیں جو بعض دوسروں سے افضل ہیں، ان کو مقرب فرشتے کہتے ہیں، جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ فرشتے ہیں جو باقی فرشتوں سے ممتاز اور مقرب ہیں۔ باقی درجہ بدرجہ فرشتوں کی ڈیوٹی اور ان کے انتظامات کے حوالے سے ان کے درجات ہیں۔ بطور فائدہ کی ایک بات سمجھ لی جائے، انسان اور فرشتے ان کا اگر آپس میں تقابل کیا جائے تو ان میں سے افضل کون ہے؟ اس پر استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے جو خلاصہ کے طور پر ارشاد فرمایا ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ استاذ محترم دامت برکاتہم فرماتے ہیں، خواص بشر یعنی انبیاء و رسول علیہم السلام، خواص ملائکہ یعنی مقربین یعنی جبریل، میکائیل وغیرہ سے افضل ہیں۔ یعنی انبیاء اور رسول جو بشر کے ہیں یہ افضل ہیں فرشتوں میں سے جو ان کے رسول ہیں، جن کو رسول ملائکہ کہتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت، رسولوں کی جماعت ان فرشتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، خواص ملائکہ دیگر ملائکہ اور عام بشر یعنی صحابہ، اولیاء، اتقیاء، صلحاء سے افضل ہیں۔ نمبر 3، عام بشر یعنی صحابہ، اولیاء، اتقیاء اور صلحاء یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ نمبر 4، عام ملائکہ یہ فاسق، فاجر انسانوں سے افضل ہیں۔ تو گویا انسانوں کی بھی 4 کیٹیگریز بن جائیں اور فرشتوں کی بھی 4 کیٹیگریز بن جائیں تو ان کے درمیان یہ تقابل ہوگا کہ یہ اس سے اس درجہ کا افضل شمار ہوگا۔ آج کا مسئلہ ہے، آج ہم بات کریں گے تیمم کے مسائل اور اس کے احکام پر۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ مسلمانوں وضو کرو، وضو اگر نہیں کر سکتے تو پھر تیمم کر لو اگر پانی نہ ملے۔ تیمم کے متعلق آج بہت اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، غور سے ان کو سن لیا جائے۔ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، تیمم کی نیت کرنا۔ نمبر 2، چہرے پر ہاتھ ملنا۔ اور نمبر 3، دونوں بازوؤں پر ہاتھ ملنا۔ میں طریقہ انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں۔ تیمم کی سنتیں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، پے در پے تیمم کرنا، یعنی پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ تیمم کرنا۔ ترتیب سے تیمم کرنا، یعنی پہلے چہرہ ہو، اس کے بعد ہاتھوں پر انسان ملے۔ نمبر 4، مٹی پر ہاتھوں کو حرکت دینا، میں اس کا بھی طریقہ بتاتا ہوں۔ نمبر 5، انگلیوں کا خلال کرنا۔ تیمم کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا شرط ہے۔ نمبر 2، جس چیز پر تیمم کرنا ہے وہ مٹی کی جنس سے ہو۔ کیا مطلب؟ مٹی کی جنس سے ہم دیکھتے ہیں
ریت ہے، ریت پر تیمم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح پتھر ہے، اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہڑتال، اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. یہ بھی مٹی کی جنس سے ہے. اور جو چیزیں مٹی کی جنس سے نہیں ہیں ان پر تیمم نہیں کیا جا سکتا. مثلا لوہا، یہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے، اس پر تیمم کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح سونا ہے، چاندی ہے، ان پر تیمم نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاس یہ ٹیبل پڑا ہے، ٹیبل لکڑی ہے، لکڑی پر تیمم نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ لوہے کی کوئی چادر تھی، اس پر گرد پڑی ہوئی ہے، مٹی ہے، ڈسٹ پڑی ہوئی ہے. اسی طرح میز ہے، میز کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اس پر اب تیمم کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ کہ اب اس میں مٹی کی ایک لیئر آ چکی ہے، تو تیمم کے لیے مٹی ضروری ہے. نمبر 3، ہاتھوں کا اکثر حصہ چہرے اور بازوؤں پر پھیرنا، یہ بھی شرط ہے. نمبر 4، 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا، پہلی مرتبہ ہاتھ مار کے چہرے پر، پھر ہاتھ مار کے اپنے بازوؤں پر. نمبر 6، جن مجبوریوں کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے وہ مجبوری بھی پائی جائے. مثلا پانی نہ ہو پھر تیمم ہوتا ہے. ہمارے پاس پانی بھی پڑا ہو اور ہم تیمم کر کے پھر نماز پڑھیں، وضو نہ کریں، تو اس طرح تیمم نہیں ہوگا. تو وہ مجبوریاں آگے میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، پہلی بات یہاں پر یہ سمجھ لی جائے کہ وہ مجبوری جس کی وجہ سے انسان تیمم کر سکتا ہے وہ 5 قسم کی ہے. نمبر 1، آپ جس جگہ پر موجود ہیں اس کے ارد گرد 1.6 کلومیٹر کے دائرہ میں پانی نہ ہو، یہ شرط ہے، پھر تیمم ہو سکتا ہے. میرے گھر میں پانی نہیں ہے لیکن میرے ہمسائے کے گھر میں پانی بالکل پڑوس میں ہے، میں وہاں سے پانی لا سکتا ہوں. تو اب مجھے گھر میں اگرچہ پانی نہ ہو تو دائیں بائیں اس میں پانی لے سکتا ہوں. میں نہیں لے رہا تو میرا تیمم نہیں ہوگا. اس کے ذریعے اگر نماز پڑھی تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی. نمبر 2، پانی تو موجود ہے لیکن مجھے یہ خوف ہو کہ اگر پانی استعمال کیا تو میں زیادہ بیمار پڑ جاؤں گا، اس طرح تک بخار تھا کہ میں مر سکتا ہوں، یا اس طرح کہ میرا ہاتھ چھل ہو سکتا ہے. اگر ایسی مجبوری ہو اور ایسا خوف ہو کہ بیماری بڑھ جانے کا یا کسی عضو کے پارٹس آف باڈی کے معطل ہو جانے کا خطرہ ہو تو پھر بھی پانی کی موجودگی میں بھی تیمم کی اجازت ہے. نمبر 3، پانی موجود تھا، ہم سفر میں جا رہے، پانی موجود ہے، لیکن اگر ہم پانی کے ذریعے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو پورے سفر میں ہمیں اور جگہ پانی نہیں ملے گا. اب پانی کو پینے کے لیے محفوظ رکھا جائے اور تیمم کر لیا جائے. نمبر 4، پانی تو ہے لیکن پانی جس چیز کے ذریعے سے آپ حاصل کریں اس چیز کا وجود نہیں ہے. مثلا ہمارے گھر میں کنواں ہے، کنواں میں پانی موجود ہے لیکن وہاں پر ڈول نہیں ہے، وہاں پر رسی نہیں ہے جس کے ذریعے پانی کھینچا جائے. آج کل کے ہمارے اس دور میں لائٹ نہیں ہے، اب ہینڈ پمپ بھی گھر میں نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں گھر میں. تو اب تیمم اگر ہم کریں گے تو ہمیں اس کی اجازت ہے. لیکن ایک بات یہاں پر مزید میں وضاحت سے عرض کر دوں، گھر میں بجلی چلی گئی اور ہینڈ پمپ بھی نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں، تو اب تیمم کی اجازت اس وقت ہوگی کہ جب اردا گرد میں 1.6 کلومیٹر کے دائرہ میں آپ کے پاس پانی نہ ہو، پھر آپ کو اجازت ہے. گھر میں لائٹ نہیں ہے، ہمسائے کے گھر ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے، تو اب وہاں سے پانی لانا فرض ہے. اگر تیمم کر کے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. نمبر 5، ایسی نماز کہ جو نماز ہو رہی ہے، اگر ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں وہ نماز نہیں ملے گی. یہ مسئلہ عموماً مردوں کے ساتھ پیش آتا ہے. میں اپنی بہنوں سے ویسے اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. اب ایک مرد ایسا ہے کہ جو چلا گیا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے. جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، صرف مردوں کے لیے ہے، عورتیں گھروں میں ٹھہریں گی. اسی طرح عید کی نماز ہے، یہ بھی مرد پڑھتے ہیں، ان پر واجب ہے، خواتین اپنے گھروں میں ٹھہریں گی. ایک آدمی جنازہ پڑھنے کے لیے گیا، ایک آدمی عید پڑھنے کے لیے گیا. اب عید کی نماز ایسی ہے کہ جو ہو گئی تو ہو گئی، دوبارہ قضا نہیں. جنازہ ایسا ہے جو ہو گیا تو ہو گیا، دوبارہ قضا نہیں. اب اگر کوئی شخص اس دوران وضو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور واپس آئے تو اس کو خوف ہے کہ نماز جنازہ یا عید پڑھی جا چکی ہوگی.
اب اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ ابھی ادھر ہی تیمم کر لے، تیمم کرنے کے بعد یہ عید میں یا جنازہ میں شریک ہو جائے۔ تو یہ 5 وہ مجبوریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے تیمم کی اجازت ہے، اس کے علاوہ تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات، جن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے ان میں 3 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، ایسی چیز ہو جو جلانے سے نہ جلتی ہو، لکڑی جلانے سے جل جاتی ہے، لوہا پگھلانے سے پگھل جاتا ہے، تو ان پر تیمم جائز نہیں۔ نمبر 2، پگھلانے سے نہ پگھلے۔ نمبر 3، زمین میں دفن کرنے سے گلے سڑے نہیں، لوہے کو آپ نے زمین میں دفن کیا تو چند دنوں بعد اس کو زنگ لگ گیا، تو ان چیزوں پر تیمم درست نہ ہوگا۔ تیمم کا طریقہ دیکھ لیا جائے۔ ہم اپنے بازوؤں کو اوپر کریں گے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے مٹی پڑی ہو یا کچی اینٹ پڑی ہو یا پتھر پڑا ہوا ہے، ریت پڑی ہوئی ہے، یا اگر کوئی ٹیبل پڑا ہے تو ٹیبل کے اوپر ڈسٹ پڑی ہونی چاہیے۔ ہم مثال کے طور پر یہاں ہے تو ہم پہلی مرتبہ وہاں پر اپنے ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو آگے پیچھے یوں کر لیں گے، یعنی ہاتھوں کو حرکت دینا۔ اس کے بعد اپنے چہرے پر لے آئیں گے یوں کر کے، آپ کے ہاتھ اپنے پورے چہرے پر لگ جائیں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ ہاتھ اسی مٹی پر رکھیں، آگے پیچھے کریں۔ اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے، سب سے پہلے دایاں، پھر اس کے بعد بایاں، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو آپس میں یوں ملانا ہے تاکہ انگلیوں کا خلال بھی ہو جائے۔ تو اس طرز کا تیمم کرنا ہے، میں نے طریقہ کار آپ کو بتا دیا۔ اگر یہ مجبوریاں انسان کی پیدا ہو جائیں تو ان مجبوریوں کی وجود اور موجودگی میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 5، آج کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہوں، بے شک گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف آنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے۔ خود بھی اس کا بہت اہتمام فرمایا کریں کہ جب آپ گھر سے باہر جائیں تو یہ دعا پڑھ کے جائیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ باہر کی آلودگیوں سے، پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیا کریں کہ جب وہ مسجد جائیں، اسکول جائیں، کالجز میں جاتے ہیں، اپنے خاوند کو بھی اس کی تاکید کیا کریں کہ جب وہ آفس جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے اس دعا کا اہتمام فرمایا کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آج کی اس دعا پر ہمارا صراط مستقیم کورس کا 10واں سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔